बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेन का आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन जो है वो ज़ोरों पर तैयारियाँ जो हैं हो रही हैं, लेकिन ज़िला रहीम यार खान की अगर बात की जाए तो वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। लोग कहते हैं कि डील के तहत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है, इसलिए जो है वो समझते हैं कि उनके उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मुकाबले टफ हैं और टाइम बहुत कम है। इसी हवाले से आज बात करेंगे ज़िला रहीम यार खान की 6 कौमी और 13 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि लियाकतपुर के हल्का NA 169 से जो है मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि 174 जो आखिरी हल्का है सादिकाबाद का, वहाँ से मखदूम उस्मान महमूद है, जबकि रहीम यार खान का 162 उसमें मियां इम्तियाज़ अहमद 172 तो वहाँ से मियां इम्तियाज़ अहमद, और उनके मुकाबले में साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच जिनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, और चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आए हैं। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, तजिया लेंगे। मुमताज़ नामवर तजियाकार अब्दुल वहीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्टी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम है कि डील करके आए हैं और वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही इलेक्शन की जो होनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह जवेद साहब आपका, आपकी टीम का। जहाँ तक गहमा गहमी की बात है तो देखें, गहमा गहमी तो मियां इम्तियाज़ अहमद साहब 172 से लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो आपने देखा होगा कि वो तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं और अपने हलके में दूर दराज तक वो जा रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं अपने वोटर्स को। तो जहाँ तक उनके मद्दे मुकाबल हैं तो जफर वड़ैच पीपल्स पार्टी से हैं, तो मैं समझता हूँ जफर वड़ैच साहब ने आज तक कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसे उन्होंने ज्वाइन ना किया हो। मेरे लिए मोहतरम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सफ़र शुरू किया था गालिबन उन्होंने, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं, लेकिन काफ लीग, PTI और इसके अलावा मेरे ख्याल तमाम जमातों से होते हुए जफर वड़ैच साहब वापस आए हैं। तो अवाम बहुत बाशऊर है, वो इन चीज़ों को ज़रूर नोट करती है। तो वो देखिएगा आने वाले इलेक्शन में एक दौर था पीपल्स पार्टी में जब जफर वड़ैच थे, जिले सदर थे, तो इनकी तोती बोलती थी, लेकिन इन्होंने खुद अपनी ट्रैक से उतरते हुए मुख्तलिफ पार्टियों में जाते हुए फिर आखिरकार फिर पीपल्स पार्टी में आए हैं। तो देखें अवाम का मूड क्या बनता है, क्या देखते हैं और क्या वोट देते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। ये 262 से जो है हमारे सूबाई उम्मीदवार उमर जाफर साहब के बारे में कहा जाता है कि इम्पोर्टेड है, इस्लामाबाद में चले जाते हैं, 5 साल बाद आते हैं। ये उन पर इल्ज़ाम है, अवाम जो है काफ़ी बदन है उनसे, क्या वोट मिलेंगे उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। उमर जाफर साहब, आपने देखा पहले बिल्कुल ये इल्ज़ाम होता था उन पे, लेकिन अब आपने देखा कि पिछले 5 साल जाफर साहब की फैमिली, जाफर साहब हों, बेगम इशरत अशरफ साहबा हों, ज़ेब जाफर साहबा हों, चाहे उमर जाफर साहब हों, तो ये इन्होंने खला नहीं छोड़ा। एक अगर जाता था तो दूसरा यहाँ होता था, हल्के में मौजूद होते थे, खुली कचहरियाँ भी लगाते रहे और लोगों के काम, बुनियादी काम जो लोगों के होते हैं, अपोजिशन में रहने के बावजूद उन्होंने किए हैं और करते थे। तो मैं उम्मीद वासिक रखता हूँ कि इंशाअल्लाह, देखें ये खिदमत का वोट होता है, अगर उन्होंने खिदमत की है तो उन्हें वोट भी मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह वो मिलेगा। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि बेगम इशरत अशरफ साहिबा को मखसूस नशिस्त पर MPA, ज़ेब जाफर साहिबा को MNA और चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब सेंटर और उमर जाफर को सूबाई नशिस्त के लिए जो है इन लोगों ने जिद कर ली। अगर यही टिकट आमिर शहबाज को दिया जाता जैसा कि कहा जा रहा था, तो ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सूरत हाल बेहतर हो जाती, लेकिन ये टिकटों का मामला ना आप समझते हैं कि टिकटों का मामला हमेशा कायदीन की स्वाबदीद होता है। वो बेहतर समझते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ ठीक वो पुट कर सकते हैं। अमर शहबाज साहब चूंकि मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अमर शहबाज साहब ने भी अप्लाई किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन कायदीन ने बेहतर ये समझा कि उमर जाफर साहब को टिकट दिया। दिल्ली क़यादत ने कोशिश की आमिर शहबाज के लिए, लेकिन जाफराबाद वाले ताकतवर साबित हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़िली क़यादत ने भी शायद नहीं की, क्योंकि आमिर शहबाज साहब के अपने रूट्स बहुत अच्छे हैं।
تو ان کے لیے جن جن مقتدر حلقوں نے، مقتدر حلقے کہوں گا، انہوں نے سپورٹ کی انہیں. شیخ فیاض الدین صاحب نے بہت کوشش کی شیخ ہے، فیاض الدین کے علاوہ بھی اظہر بہت، خان لگاری صاحب نے بہت کوشش کی ہے. چودھری منیر ہدایت اللہ صاحب، میں نام لے دوں، چودھری منیر ہدایت اللہ صاحب نے بھی تو بہت پھر یہ کوشش ٹکٹ کی کیوں ہے. نہیں دیا گیا؟ سر گزارش یہ ہے کہ آخری فیصلہ ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، وہ سپریم کمانڈر ہیں ہماری پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے. کمانڈر جو ہے جعفر اقبال کے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہیں. ان کو یہ سیٹ نہیں چاہیے تھی کہ اگر عامر شہباز کو یہ سیٹ مل جاتی، یہ ٹکٹ مل جاتا تو سیٹ بآسانی نکل آتی. نہیں، ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. عامر شہباز صاحب بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ الیکشن کے لیے بلدیہ چیئرمین کے لیے نہیں، چیئرمین بلدیہ کے لیے میاں اعجاز عامر صاحب ہیں. چیئرمین بلدیہ تو اب ہوگا نہیں چونکہ یہ کارپوریشن بن گئی ہے. میئر کے لیے انشاءاللہ میاں اعجاز عامر، کیونکہ ہماری پارٹی قائدین نے ڈکلیئر کیا. میاں عامر شہباز صاحب کو کیا لالی دیا گیا؟ جنرل سیکرٹری دے رہے ہیں، جنرل سیکرٹری یا صدر، ضلعی صدر یا ضلعی جنرل سیکرٹری. میاں امتیاز احمد صاحب نے تو ضلعی جنرل سیکرٹری کے لیے تو اسی دن پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر آپ جنرل سیکرٹری آنا چاہتے ہیں تو میں اپنی سیٹ وڈرا کرتا ہوں، آپ جب مرضی آ جائیں. اچھا، بدر مکمل کینڈیڈیٹ جو ہے راجہ سولنگی، اس کے بارے میں کیا کہے گی؟ کتنے ہزار ووٹ لے جائے گا عمر جعفر کے مقابلے میں؟ کتنے ہزار کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ مقابلہ ٹھیک ہوگا. 3 لوگ ہیں اس وقت جو نامور، عمر جعفر صاحب، راجہ سولنگی اور آصف مجید صاحب، ان تینوں میں مقابلہ ہے. تو جو عوام کا موڈ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے، چونکہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ آئندہ حکومت پاکستان مسلم لیگ کی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی سروے جا رہے ہیں وہ سروے پاکستان مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف صاحب کے فیور میں جا رہے ہیں. تو آئندہ حکومت تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی، تو اس لیے لوگوں کا رجحان بھی زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے. اچھا، NA 171 سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہوتی؟ NA 171 سے ہمارے پاس اپنا نواز خان صاحب رند ہم ہوتے تھے، تو ان کے بیٹے نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. تو ٹکٹ آپ کو شاید نہیں پتا، ٹکٹ مخدوم معید الدین علی کو دیا ہے انہوں نے. صوبائی میں بھی لڑے ہیں، وہ صوبائی میں بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ان کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ صوبائی کے لیے ہے. اچھا، یہ PTI کی طرف سے جو انتظامیہ پر حملے، عدلیہ پر حملے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر گزارش یہ ہے کہ PTI کی پرواز بہت اونچی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں تکبر کھا گیا ان کو. تکبر کے متعلق دیکھیں، شیطان نے تکبر کیا تھا، بہت بڑا فرشتہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ انسان کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا جب میں آتا ہے تو بندہ مارا جاتا ہے. میاں نواز شریف دیکھیں، جب بھی بات ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں. یہ عمران خان کے منہ میں ہمیشہ میں کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہی. یہ اس کو میں کھا گئی ہے اور اس کو تکبر کھا گیا ہے. اس کو دیکھیں، کبھی نہیں ہوتا کہ بھی سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں کیے جاتے مذاکرات کے. اس نے کہا جی میں مذاکرات نہیں کروں گا. اس نے ہمیشہ چور 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 کہا، آج وہ چور بن کے اپنا تھانے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو تکبر کھا گیا. سمجھتے ہیں کہ PTI کا ووٹ جو ہے ابھی موجود ہے؟ PTI کا موجود ہے ووٹ، اس میں کوئی شک نہیں، PTI کا ووٹ موجود ہے. دیکھیں ہم یہاں ایک تجزیے کے لیے بیٹھے ہیں، تو دیکھیں یہ اس وقت میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، تجزیہ کر رہے ہیں نا. PTI کا ووٹ موجود ہے، PTI کو ختم نہیں کیا جا سکتا. PTI اوپر سے ختم ہوگی، جماعت ختم ہوگی، نشان ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ووٹر موجود ہے. ووٹر موجود ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو جو ایسا بتا دوں، ووٹر موجود ہونے کے باوجود جب قیادت نہیں ہوگی، کپتان نہیں ہوگا، تو کھلاڑی نہیں کھیل سکتا. کپتان جیل میں ہے، کھلاڑی پھر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں نشان تک ختم ہو گیا. وزیر اعظم کون ہوگا؟ ایسا وزیر اعظم جو تمام مقتدر حلقے بھی کہہ رہے ہیں، پاکستانی عوام کے منہ میں بھی ہے، وہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب ہوں گے. اچھا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ بلاول آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا تجزیہ ٹھیک ہو، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تو آپ کو تجزیہ صحیح بتا رہا ہوں، اور آپ دیکھیے گا. دیکھیں آخر میں کوئی بھی شخص ہو وہ کہے کہ میں وزیر اعظم، میں کہتا ہوں، میں ابھی کہہ دیتا ہوں آپ کو آن ایئر کہ نہ میں آئندہ وزیر اعظم ہوں، اور بھی مجھے وہ سیٹیں بھی تو چاہیے. مجھے الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی جتوانا ہے. پنجاب سے کتنی سیٹیں ہم پہ الیکشن لڑے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں پچھلی بار پورے پنجاب میں 3-4 سیٹیں تھیں ان کے پاس MNA کی. اچھا، جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے اس کا بیس پنجاب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی, جب پنجاب سے وہ بہت زیادہ سیٹیں لے گا تو وزیر اعظم بن جائے گا. پنجاب میں ان کے مسلم لیگ نون کے پرندے اڑنا شروع ہو گئے ہیں, کافی سارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور جا رہے ہیں, اس کے طوفانی دورے بھی ہیں. نہیں اب تو نہیں جا رہے. اب دیکھیں یہ جہاں تک تعلق ہے نا, یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے شاہ صاحب. ہر الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں کچھ لوگوں کی سیاست یہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اس طرف جاتے ہیں جو جیت کی طرف ہو. آپ دیکھیں یہ اس وقت جو جا رہے ہیں نا وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ پہلے سے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دوسری جماعتوں میں جا چکے, اور بڑی بھاری تعداد میں. آپ دیکھیں بلوچستان میں باپ پورا ادھر آ گیا, بی اے پی وہ پورا ادھر آ گیا نواز شریف کے ساتھ. انہوں نے سب نے اعلان کیا اور سب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی نامور سیاستدان تھے وہ پاکستان مسلم لیگ میں آئے ہیں. اب کیا ہے, اب اس الیکشن میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں, بلاول صاحب دورے کر رہے ہیں, بلاول صاحب کے ساتھ لوگوں نے جانا ہے. اچھا وہ تو بلاول تو پاکستان لیول کا لیڈر ہے نا. میاں امتیاز احمد صاحب جہاں بھی جاتے ہیں, پی ٹی آئی کے درجنوں لوگ ایک چھوٹے چھوٹے جلسے میں, چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ میں درجنوں لوگ آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں. تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بالکل چینج ہو گیا اور اس سے حکومت تبدیل ہوگی. اچھا عدم اعتماد کے بعد جو 14-16 مہینے کی حکومت تھی اس نے عوام کو ذلیل کیا, بہت تنگ کیا آپ کی حکومت نے, تو آپ کیسے ووٹ مانگیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت نے, پاکستان مسلم لیگ اور اس کی اتحادی جماعتوں نے پاکستان بچایا, اپنی سیاست کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا. اگر اس وقت پاکستان نہ بچاتے, اپنی سیاست کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوتا. اور کیا ہوتا شاید آپ کو علم نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ 1000 روپے لیٹر میں بھی ہمیں پٹرول نہیں ملنا تھا. ٹھیک ہے, لوگ پیسے لے پھرتے ہوتے, ان کو راشن نہیں ملنا تھا. دیوالیہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عمران خان کی کوشش تھی, خواہش تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. ان کے دور میں پٹرول 150 روپے لیٹر تھا, جبکہ آپ کے دور میں جو ہے 330 روپے لیٹر ہوا. تو یہ کہاں کیا 230 روپے لیٹر تھا, 150 روپے یا 60 روپے نہیں, عمران خان کے دور میں 230 روپے لیٹر تھا. جب ہم نے حکومت, ہماری پارٹی نے حکومت اور اتحادیوں نے حکومت سنبھالی تھی 230 روپے تھا. آپ دیکھیں اگر اس چیز کا موازنہ کرتے ہیں تو جب ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تھی تو ڈالر 95 روپے کا تھا. ٹھیک ہے جی, تو جب عمران خان کی حکومت گئی ہے تو ڈالر 250 کے قریب تھا. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ موازنہ کرنا ہے تو یہاں سے کریں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں آٹا 35 روپے کلو ملتا تھا. 13 سے کر لیں, نہیں 18 سے کریں, 18 تک کریں نا. 18 سے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تھی 18 میں. ٹھیک ہے جی, 18 سے 22 تک حکومت کی 4 سال تقریباً عمران خان نے. آٹا 35 روپے کلو تھا, آٹا کہاں تک چلا گیا. چینی 45 روپے کلو تھی, 100 روپے کلو مل رہی تھی. ذخیرہ اندوز کون تھے؟ وہ بھی تو نون لیگ کے لوگ تھے. نہیں صرف ذخیرہ کر کے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا صرف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ کے لوگ تاجر ہیں؟ کیا ہم نے قدغن لگا رکھی ہے کہ دیگر پارٹیوں کے لوگ تاجر نہیں ہو سکتے؟ سر ایسا نہیں ہے, تاجر ہر پارٹی میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کاروباری لوگ, لیکن اس میں یس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. ہمارے لوگ تاجر ضرور ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہی ہم چلا رہے ہیں. یہ تاجر ہی پاکستان چلاتے ہیں, حکومت چلاتی ہے پاکستان کو. یہ حکومت کو چاہیے تھا. اگر اس کا ویژن ہی نہیں تھا عمران خان کا, اس نے حکومت کیوں لی؟ عمران خان کہتا مجھے چلنے نہیں دیا. کس نے نہیں چلنے دیا؟ نام لیتا ہے تو وہ تو کہتا تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا میں اپنی مرضی کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں سنوں گا, میں حکومت کروں گا تو اپنے زور بازو پہ کروں گا. پھر اس نے کیوں باتیں مانی؟ اس کو نہیں ماننی چاہیے تھی, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کچھ, تو اس نے کیوں کیا؟ اچھا ذیلی سیاست پہ بات کرتے ہیں. 169 جو ہے مرزا محمود صاحب ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے سیٹ کون نکالے گا؟ وہاں ٹف مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا. ٹف مقابلہ ہے مرزا محمود صاحب کا اور مخدوم مبین صاحب کا. ٹف مقابلہ ہے.
تو اچھا میاں اسلام اسلم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے چلے گئے، یہ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ ٹکٹ نہ ملنا ہے. دیکھیں قائدین، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ قائدین کا فیصلہ ہوتا ہے، میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے. اور پھر شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، اسلام اسلم صاحب نے اپلائی نہیں کیا. اپلائی کرتے اس کے بعد ریجیکٹ ہو جاتے، انہوں نے اپلائی نہیں کیا. ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا کچھ سال 6 مہینے سے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بلدیاتی جو قیادت تھی ان کی، وہ رہنما بھی ساتھ ہی گئے ہیں جو ان کے ساتھ پھر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکشن میں کچھ باتیں، کچھ لوگ ایسے چلے جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. 172 سے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آزاد امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، جاوید وڑیچ صاحب، ان کا مقابلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سر گزارش یہ ہے، مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب کینڈیڈیٹ میدان میں ہوتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے کہ بیٹ کا ان کے پاس نشان نہیں ہے، غالباً جوتا ملا ہے ان کو نشان، تو کیسے لڑیں گے؟ فوٹنگ نہیں ہے، فوٹنگ نہیں ہے. میری ایک گزارش سنیں، صاحب کو بینگن، ریس محبوب صاحب کو بینگن ملا ہے، تو یہ بیٹ کے بعد اب بینگن اور جوتے پہ آ گئی ہے بات. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح الیکشن لڑیں گے. جہاں تک جاوید وڑیچ صاحب کا تعلق ہے، جاوید وڑیچ صاحب اب تک حلقے میں نہیں آئے. جب حلقے میں نہیں آئیں گے، پکچر پہ نہیں ہوں گے، لوگ کیسے ووٹ دیں گے؟ لوگ کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ نہیں آنا چاہ رہے. کیا سمجھتے ہیں ٹرن آؤٹ کیا ہوگا؟ ٹرن آؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ 50% تو جب بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ 50-60 کے درمیان ہوتا ہے. اس پر ٹرن آؤٹ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ 35 سے 40-45 تک ہوگا، جو میرا اندازہ ہے، میرا تجزیہ ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، مجھے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ ہوگا. تو میں تو کہوں گا، عوام سے بھی کہوں گا، لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ووٹ کے لیے نکلیں، ووٹ کی طاقت سے حکومت تبدیل کریں. اب جس کو بھی چاہتے ہیں، اب جس کو چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیں، اس کو ووٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں. تو باقی یہ ہے کہ حکومت تو پھر ووٹوں سے ہی بننی ہے. تو آپ سمجھ رہے کہ 1262 سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں عمر جعفر صاحب، ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ عمر جعفر صاحب بھی وہی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ جاوید وڑیچ صاحب مقابلے میں نہیں ہیں. اسی طرح آصف مجید صاحب بھی ابھی تک کہیں بھی شہر میں نظر نہیں آئے. نشان تو الاٹ ہو گیا نا، پیالہ نشان الاٹ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان اپنا پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے رہیں، اپنے آپ کو کہتے رہیں، لیکن وہ پیالہ نشان سے لڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے تو یہاں تک منع کیا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ہے سزا یافتہ کسی بھی لیڈر کا فوٹو نہیں لگا سکتے. ان کو تو عمران خان کا فوٹو لگانے کی بھی سزا یافتہ تو نواز شریف بھی تھے نا، وہ تو کلیئر ہو گئے، سزا یافتہ تھے، کلیئر ہو گئے، آپ نے فیس کیا. اس وقت تو لگتا رہتا ہے لاڈلا ہم عمران خان کو کہتے تھے، اب نواز شریف لاڈلا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ تو ویلے کی بات ہے، ویلے دی واگ مایا کدی ساڑے ہاتھ بھی آنی ہے. گزارش یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بالکل یہی ہے کہ ویلے دی گل ہے، انہوں نے ہاتھ سے دیتا رہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.